अस्सलाम वालेकुम। आज हम ट्रैवल करेंगे जाफ़र एक्सप्रेस पर रावलपिंडी टू टेक्सला और मैं आपसे शेयर करूंगी ये जर्नी और साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूंगी ट्रेन के बारे में, लोकल ट्रेन के बारे में। तो अगर जो लोग जाफ़र एक्सप्रेस के बारे में नहीं जानते उन्हें बता दूं कि जाफ़र एक्सप्रेस लॉन्गेस्ट ट्रेन ऑफ द पाकिस्तान है और ये लॉन्गेस्ट रूट पर चलती है, यानी कि ये बलूचिस्तान कोयटा से आती है एंड सिंध सखर को क्रॉस करती हुई यहाँ से पंजाब, लाहौर और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में जाकर स्टे करती है और उसके बाद फिर रिवर्स होती है। तो ये डेली बेसिस पे इसका जो है वो ट्रैवल चलता रहता है। तो ये इस जर्नी में मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या ऐसी बातें हैं जो इस ट्रेन से मेरी जुड़ी हैं और मैंने क्या सीखा है ट्रेन के सफ़र में। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ से ट्रेन चल पड़ी है, ये रावलपिंडी स्टेशन को क्रॉस कर रही है। अब ये भी यहाँ पे 30 मिनट्स का स्टे था इसका और ये लॉन्गेस्ट रूट पर चलती तो है बट उस हिसाब से ये फ़ास्ट है। फ़ास्ट कैसे है वो मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ। ये ट्रेन इसलिए फ़ास्ट है क्योंकि ये छोटे स्टेशंस को स्किप करती है और जो थोड़े से मिडल होते हैं, यानी कि जिसमें ज़्यादा आपको रश एक्सपेक्ट हो सकता है थोड़ा बहुत, वहाँ पे 5 मिनट 10 मिनट ज़्यादा है, 5 मिनट रुकती है बस। और जो बड़े स्टेशंस होते हैं वहाँ पर ये 30 मिनट का स्टे लेती है। अब मैं जो सखर से आती थी तो सखर से रावलपिंडी तक मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले ये रुकती थी, सखर से आगे रोड़ी आता है, रोड़ी में 30 मिनट का स्टे होता था। देन उसके बाद आती थी रात, हम रात को शाम को इशा के वक्त मगरिब के टाइम वहाँ से चलते थे, 7 साढ़े 7 बजे का टाइम होता था। देन ये रोड़ी पे 30 मिनट का स्टे लेती थी। देन उसके बाद ये रात को 3 सवा 3 बजे मुल्तान में 30 मिनट का स्टे लेती थी। देन उसके बाद सुबह के टाइम 9 साढ़े 9 बजे तक ये लाहौर में स्टे कर रही थी 30 मिनट के लिए, वहाँ पर भी 30 मिनट का स्टे था। उसके बाद आता है असर के टाइम ये आती थी रावलपिंडी तक और रावलपिंडी में भी ये इसी तरह 30 मिनट का स्टे था। खैर हमारा रूट रावलपिंडी तक ही था, सो हम वहाँ तक आके इसको छोड़ देते थे तो वहाँ पे हमारा स्टेशन ख़त्म हो जाता था। लेकिन इससे आगे ये जाती है पेशावर तक। अब मुझे नहीं पता कि कोयटा से आते हुए और पेशावर तक जाते हुए, यानी कि जो मुझसे पीछे स्टेशन थे, मुझसे अगले स्टेशंस पर ये कितना टाइम रुकती थी और कौन कौन से स्टेशंस पर रुकती थी। ये लोग जो इस ट्रेन में ट्रैवल कर चुके हैं वो थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा और जो लोग नहीं कर चुके उनके लिए इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये ट्रेन जो है इसमें आपको मज़ा तो काफ़ी आता है अगर आप एक राइट डायरेक्शन में और एक राइट डिसीजन ले लें। जैसे कि अब हम आते थे, हमारा लॉन्ग रूट था और ओबियसली एक लॉन्ग ट्रैवल भी था सखर टू रावलपिंडी। सो वहाँ पर हमारा जो होता था वो एक केबिन हम बुक करवा लेते थे, जो कि 2-3 दिन पहले ही आपको बुकिंग्स करवानी पड़ती हैं ऑनलाइन। वो एक प्राइवेसी होती है आपकी और आप लॉन्ग ट्रैवल में आते हो तो आप सो उठो, बुक रीडिंग करो, खाना खाओ, स्क्रॉल करो, जो भी है, आपको बाहर का शोर शराबा भी नहीं आता बिकॉज़ वो बिल्कुल ही लॉक हो जाता है। देन जो एसी स्टैंडर्ड था उसमें ऐसा होता है कि एसी तो होता है बट वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, तो ऐसा सीन था उसका एसी स्टैंडर्ड का। और मज़े की बात है कि एसी होने के बावजूद हमारा कंट्रोल कोई नहीं था उस पर, क्योंकि रात को ठंड हो जाती है तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि मैनुअली आप उसको एडजस्ट नहीं कर सकते, जबकि बिज़नेस क्लास में आप एडजस्ट कर सकते हो, आप एसी स्टैंडर्ड में एडजस्ट नहीं कर सकते। इसलिए आपको अपने साथ कोई कंबल, कोई अपने साथ इस तरह की लेयर्स वगैरह रखनी होंगी जो रात को आपको हेल्प कर सके, वरना रात आपकी बर्फीली गुजरेगी और हो सकता है सुबह तक आपको फीवर हो जाए। आती है इसके अलावा इकॉनमी क्लास। उसमें क्या होता है, अभी पर्सनली मैंने इकॉनमी में ट्रैवल नहीं किया बट मेरे जो फ्रेंड्स थे वो एक्चुअली सखर से मुल्तान तक आते थे, 7 घंटे का शायद ट्रैवल होता था उनका। वो लोग दूसरी उसमें आते थे ट्रेन में, रहमान बाबा शायद इस टाइप का कोई नाम है, मुझे भी सही से याद नहीं बिकॉज 6 साल पहले की बात है। तो वो उसमें ना उन्होंने मुझे बताया था कि उसमें इकॉनमी क्लास का क्या सीन था। ओबियसली इसमें भी वही सीन होगा। इकॉनमी क्लास में क्या सीन था कि वहाँ पर आपको पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, नीचे भी लोग बैठे हैं, लेटे हैं, और वॉशरूम वाली साइड पर इतने जेंट्स हैं वहाँ डोर वाली साइड। अभी आपने देखा कि मैंने से मूवी बनाई है, ठीक है, ये वीडियो रिकॉर्ड की है, बट वहाँ कोई था ही नहीं, तो मुझे आसानी हो जाती है इस तरह के क्लिप्स लेने में।
لیکن وہاں جو اس اکانومی کلاس میں وہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ وہ اسموک کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ وہ سب کھڑے ہوتے ہیں، وہاں سے آپ کا اترنا چڑھنا اور ایون کہ واش روم اٹینڈ کرنا بھی ڈیفیکلٹ ہے۔ ایک تو وہاں رش ہے، اس کے علاوہ بھی آپ کو نا کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ تو لوگوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی کلاس کو کیسا بناتے ہو۔ ٹرین کا فالٹ نہیں ہوتا، سم ٹائم یہ لوگوں کا بھی فالٹ ہوتا ہے۔ اور اکانومی میں جو ہے وہ چارجنگ پوائنٹس وغیرہ نہیں ہوتے، اور اگر ہوتے ہیں تو لوگوں نے کہیں خراب کر دیے ہوتے ہیں۔ اب یہ سب ان کی زبانی ہے، کیونکہ پرسنلی میرا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، کیونکہ میں اسموک الرجک ہوں۔ سو اگر میں ایسی جگہ مطلب ایسا میں نے رسک لیا ہی نہیں، کیونکہ آپ اپنے علاوہ کسی کو نہیں کچھ کہہ سکتے، اور اگر آپ کو اتنا ہی پرابلم ہے تو آپ دوسرا کیبن بک کرا سکتے ہو۔ تو اس لیے ہم کیا کرتے تھے، بزنس کلاس کو پریفر کرتے تھے، تاکہ اس طرح کے جو ایشوز ہیں ان کو فیس ہی نہ کرنا پڑے۔ اس میں آپ کو چارجنگ پوائنٹ ملتا ہے، اس میں آپ کو پرائیویسی ملتی ہے، ایون کھانا بھی وہ لوگ آفر کرتے ہیں، بٹ ہم لوگ کھانا ہمیشہ اپنا ہی پریفر کرتے تھے، مطلب کہ خود جب یہ 30 منٹ کا سٹے آتا ہے تو کسی جگہ پہ کھانا اچھی سی جگہ کھا لیتے تھے۔ ٹرین والا جو ہے وہ ہم اوائڈ ہی کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ یہ ہاکرز وغیرہ نہیں آتے، یہ جو بیچ میں آ جاتے ہیں نا۔ اور اے سی اسٹینڈرڈ میں آتے تھے۔ ایک دفعہ ہمیں بزنس کلاس کا ہمیں ایمرجنسی آنا پڑا تو ہمیں اس کا ٹکٹ نہیں ملا تھا، ہم اے سی اسٹینڈرڈ میں کیا تھا۔ اس میں نا ہاکرز آ گئے تھے، میں سوئی ہوئی تھی اور میں بڑی مشکل سے سوئی تھی، کسی کے بچے کے رونے کی آواز تھی اور اس کی وجہ سے نا کافی ڈسٹربنس تھی۔ اچھا، اس کے بعد وہ ہاکرز آ گئے، میں بڑی مشکل سے سوئی اور ہاکرز آ گئے اور انہوں نے وہی چنے اور پتہ نہیں کیا کیا، اور سائڈ بائی سائڈ شاپس ہوتی ہیں تو وہ لوگ اس طرح اندر آ جاتے ہیں۔ اب وہ اس کے شور سے بھی میں جاگ گئی، تو مجھے کافی مشکل ہوئی تھی اس ٹریول میں۔ آلدو وہاں پہ اے سی تھا، بٹ میں کہتی ہوں کہ وہاں پہ شور کو کنٹرول کرنا، وہاں پر اچھا اسموکنگ وغیرہ وہاں نہیں ہوتی اے سی والے میں، بیکاز وہ سارا کلوز ہوتا ہے، تو شاید مجھے لگتا ہے وہاں پہ سب خود ہی اس چیز کا خیال رکھتے ہیں، یہ شاید کوئی رول ہے۔ تو وہاں پہ ایسا کوئی اسموک کا ایشو تو نہیں آیا تھا، بٹ شور کا تھا، کیونکہ بچے شور کر رہے تھے اور سب ایک دوسرے کو سن سکتے تھے۔ پھر اس کے بعد تو خیر ایسا ایکسپیرینس نہیں کیا، اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے نہیں کیا تھا، کیونکہ ہم ٹائم پر ٹکٹس بک کرا لیتے تھے۔ اگر آپ کا لانگ جرنی ہو نا، جیسے میں آپ بتا رہی ہوں کہ سکھر ٹو راولپنڈی ہو، کراچی ٹو راولپنڈی ہو، تو کوشش کریں کہ 4 پیسے زیادہ لگائیں، لیکن اچھی اور بہتر سیٹ لیں اور اچھے اور بہتر کمپارٹمنٹ میں آئیں، کیبن بک کرا لیں، تاکہ آپ اور آپ کی فیملی ایک محفوظ سفر میں ہو۔ اے سی اسٹینڈرڈ میں جب میرا ٹریول تھا تو اس میں کچھ باتیں میں نے سیکھی، وہ یہ تھا کہ ہم 2 لوگ ہیں تو ہمارے ساتھ 4 اور ایکسٹرا ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم 3 لوگ ہیں تو 3 ایکسٹرا ہیں ہمارے ساتھ، اور اگر ہم 6 لوگ ہیں تو وہ تو چلو پھر اپنا ہی ہو جائے گا اور آگے کرٹنز ہوں گے، لیکن کرٹنز ہوں گے نا، کوئی ڈور تو نہیں ہوگا جس کو آپ لاک کر سکو۔ سو وہاں پہ میں نے کیا سوچا، مطلب سیکھا، میرا ساتھ ایسا کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا، بٹ میں نے سیکھا کہ وہاں پر آپ کسی سے کوئی شیئر نہیں کرو چیز، جیسے کہ کھانا۔ اکثر آپ کے ساتھ والا پیسنجر جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کھانا، وہ کھول رہا ہوتا ہے اپنا ٹفن وغیرہ اور آپ کو آفر کرتا ہے آپ بھی کھا لو، اخلاقاً خود کھانے لگا ہے تو سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں، جو سامنے فیملی بیٹھی ہے، اس کو آفر کرتے ہیں۔ اور اکثر لوگ جو اتنے ٹریول میں ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو دوست بن جاتے ہیں، اچھی فرینکنس ہو جاتی ہے، نمبر ایکسچینج ہو جاتے ہیں، تو کھانے بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ چیز کبھی مت کیجیے گا، بھلے جتنی مرضی آپ کی ان کے ساتھ دوستی ہوگی، جتنی مرضی آپ کی سٹوریز ایک دوسرے سے ایکسچینج ہو چکی ہے، نمبرز ایکسچینج ہو چکے ہیں، لیکن کھانا پہلی ملاقات میں ایسے نہیں کھائیں۔ میں نہیں کہہ رہی کہ سب لوگ برے ہوتے ہیں، برے نہیں ہوتے، لیکن رسک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، رسک ہوتا ہے۔ کھانا آپ اپنا لیں، ٹھیک ہے، یا اپنے ہی آن پہ کھائیں، لیکن کسی دوسرے کا کھانا نہیں کھائیں۔ کوئی آپ کو آفر کرے مت کھائیں، اپنے بچوں کو بھی نہیں کھانے دیں، اور بس سکھائیں کہ بھئی سفر میں آپ سب سے بیسٹ جو بہانہ ہے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ میں گھر سے کھا کر آیا ہوں، یا مجھے ابھی بھوک نہیں ہے، مجھے سفر میں بھوک نہیں لگتی، اور پھر نیکسٹ اسٹیشن پہ اپنے لیے کچھ اپنا آرڈر کر لیں، ورنہ اپنے ساتھ لے آیا کریں۔ کوشش کریں چکن وغیرہ کی چیزیں اپنے ساتھ رکھیں تو ان کو جلدی سے ختم کر لیں ٹریول کے ساتھ 1 گھنٹے کے اندر، کیونکہ وہ خراب ہو جائیں گی، فوڈ پوائزنگ ہو جائے گی، بعد میں اپنا ہی کھانا کھا کے فوڈ پوائزنگ ہو جائے گی اور ٹرین نہیں رکنے والی۔ کوشش کریں چکن کی بنی کوئی چیز نہ لائیں، یا میٹ کی بنی کوئی چیز نہ لائیں، کچھ ایسا لائیں جو خراب نہ ہو، کیونکہ اور اگر لائیں بھی سے تو 1 گھنٹے تک اس کو کھا لیں، 1-2 گھنٹے تک، کیونکہ اس سے زیادہ لانگ اگر آپ اپنا ٹفن بھی رکھیں گے نا تو وہ فوڈ پوائزننگ آپ کو ڈیفینیٹلی ہوگی، یہ کنفرم ہے۔ اور باہر سے جب آپ کھانا کھائیں جیسے ٹرین کے سفر میں، تو چکن وغیرہ اوائڈ کریں۔ اسٹیشنز پر اتر کر کھا رہے ہیں، اوپن یعنی کہ سارا انوائرمنٹ ہوتا ہے، یہاں سے آپ اب جیسے میں نے سموسے رول لیے تو اس میں چکن نہیں ہے، کیونکہ چکن والے سموسے رول بھی تھے لیکن میں نے وہ نہیں لیے،
اپنی ہیلتھ پہلے ہے نا، تو اپنی ہیلتھ کو پہلے دیکھیں. چکن وغیرہ گھر میں کھا لیا کریں یا اپنے جس لوکیشن پہ ہیں اس سٹی سے کھا لیں، لیکن ایسے چلتی ٹرین میں نہ آرڈر کریں اور نہ ہی چلتی ٹرین میں کسی اسٹیشن سے کہیں سے بھی کھا لیں، نہیں کھایا کریں. یہ آپ کے لیے کافی مشکل کر دے گی آپ کے سفر کو. کوشش کریں اپنے سامان کی خود حفاظت کریں. اکیلے ٹریول مت کریں، اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی اسسٹنٹ رکھیں، کوئی نہ کوئی اس طرح ہیلپر یا کوئی نہ کوئی کیئر ٹیکر ہونا چاہیے آپ کے ساتھ. جب آپ واش روم جائیں تو پیچھے سے آپ کے سامان کو دیکھیں اور لک آفٹر کرے، اور اگر آپ وہ جائے تو آپ اس کے سامان کو دیکھیں. اور رستے میں کسی پہ ٹرسٹ نہ کریں کہ یہ فیملی اچھی ہے تو آپ میرے سامان کا دھیان رکھیے گا، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ اچھے نہیں، اچھے ہیں، کافی لوگ اچھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو ہیلپ کرتے ہیں. آپ ان میں سے ضرور بنیں کہ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے نا کہ میرے سامان کی حفاظت کرنا، تو آپ اس کی حفاظت کریں. کئی لوگ ہوتے ہیں جو اکیلے ٹریول کرے تو ہمیں یہ بات کہتے ہیں، تو میں تو پکا ان کی سامان کی ایسے حفاظت کرتی ہوں جیسے اپنے. لیکن یہ چیز میں دوسروں پر نہیں کہہ سکتی کہ وہ بھی ایسا ہی کریں گے. تو ایکسپیکٹ مت کریں کسی سے بھی، یہ نہ سوچیں کہ آپ ان کی جس طرح سے کریں وہ بھی کریں گے. آپ ضرور کریں، آپ کا فرض ہے. اپنے اپنے طور پر سب لوگ اپنی اپنی جو ہے وہ اصلاح کریں اور یہ ہیبٹ بنائیں کہ اگر کوئی آپ پر ایمانتاً کچھ ڈالتا ہے کہ یہ میرے سامان کی حفاظت کرنا، تو آپ پھر اس کو اپنی جان سے زیادہ حفاظت کرو جب تک وہ لوٹ نہیں آتا اس کی امانت سمجھ کر. لیکن اپنا سامان اس کے اوپر چھوڑ کے چلے جانا، یہاں پہ آپ تھوڑی سی بے وقوفی کریں گے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کس کی نیچر کیا ہے. ہم اپنی گارنٹی تو دے سکتے ہیں، دوسروں کی گارنٹی نہیں دے سکتے. ٹرین کے ٹریول میں ایک اور چیز کا آپ احتیاط کرنا کہ ڈور پر کھڑے ہو کے کبھی بھی موویز یا ٹک ٹاک کے چکر میں اپنی جان کو خطرے میں مت ڈالنا. کیونکہ ابھی میں نے بنائی ہے تو مجھے یہ آئیڈیا ہوتا ہے، میں بہت کم ڈور پہ جو ہے وہ بناتی ہوں، وہ بھی جب میں ٹرین کی رفتار دیکھ لیتی ہوں. ابھی بہت سلو میں تھی ٹرین، دیٹس وائی میں نے وہاں سے ریکارڈ کیا. جب فاسٹ ٹرین ہو جاتی ہے یا اس طرح تو آپ اپنے کیبن میں آ کے بیٹھ جائیں. ابھی میری ونڈو سے سارے شاٹس ہوتے ہیں، میں وہاں سے بہت بہت ریئر ہوتا ہے، اور وہ جو بھی ہوگا میرا شاٹ وہ صرف اس طرح سے ہوگا کہ جس میں سلو ہوگی ٹرین، یعنی کہ اس طرح سے ہوگی کہ آپ اپنا بیلنس کو برقرار رکھ سکتے ہو. کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ فاسٹ ٹرین کے اوپر اس طرح سے ڈور پہ کھڑے ہوتے ہیں، اکثر لڑکے ایسے اسٹنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے، لیکن اپنی جان کی حفاظت سب سے پہلے ہے. اور اس کے ساتھ ہی ابھی ٹیکسلا آ چکا ہے اور یہیں پہ ہماری اتنی باتیں جو ہو رہی تھی وہ ختم ہوتی ہیں. آپ کو اگر کوئی بھی پوائنٹ ہے جو ایگری کرتے ہیں آپ اس سے، تو ضرور کمنٹ میں شیئر کیجیے گا. اور آپ کا ٹرین کا ٹریول کیسا رہا یہ بھی بتائیے گا. کبھی کیا ہے تو بتائیے گا، نہیں کیا تو بھی بتائیے گا کہ آپ کو شوق ہے یا نہیں ہے، اور کون سے قصے اور کہانیاں ہیں جو آپ سے منسوب ہیں ٹرین کے سفر کو لے کر. تو میرے تو بہت زیادہ ہیں، ابھی کرنے بیٹھوں گی تو اور 4-5 ولاگ بن جائیں گے، لیکن پھر کبھی صحیح. تو یہاں تک ہی چلتے ہیں، ہمارا اسٹیشن آ گیا ہے اور یہاں پہ میں اتر رہی ہوں. اور اس کے ساتھ ہی زندگی کے ایک کوٹ بھی یاد آ گئی کہ اگر آپ اپنی کسی ٹرین پر چڑھ گئے ہیں اور آپ کو احساس ہو کہ آپ غلط ٹرین پکڑ چکے ہیں، تو جو سب سے پہلا اسٹیشن ہے اس پہ اتر جائیں، کیونکہ جتنا دور آپ جائیں گے اتنا کاسٹلی آپ کو پڑے گا. تو یہ بات ایموشنز کے لیے تھی اور ان لوگوں کے لیے تھی، ان رشتوں کے لیے تھی جس میں آپ پڑ جاتے ہو اور کوشش کرتے ہو کہ وہ نبھاؤ. ایٹ دا اینڈ زخمی آپ خود ہوگے. تو کوشش کریں جتنا جلدی ریئلائز ہو جائے کسی بھی اسٹیشن پر اتر جائیں جو سب سے پہلے آتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں، تھوڑا سا نقصان قبول ہے، لیکن ساری زندگی کا خسارہ کبھی بھی قبول نہیں ہے. تو اس کے ساتھ ہی میں اپنا ولاگ اینڈ کرتی ہوں. اللہ حافظ.